मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में। माहौलियाती जो आलूदगी है ये किस हद तक बढ़ गई है, ये नई आने वाली जनरेशन के लिए कितना बड़ा ख़तरा है, पाकिस्तान में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इंटरनेशनली लोग और इंटरनेशनल ममालिक साइंटिस्ट इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके क्या रेमेडियल एक्शन है, समंदरों के अंदर पानी का लेवल क्यों बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रही है, ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है, इन सब बातों के बारे में हम विद प्रूफ और विद अथेंटिकेशन बात करेंगे। मगर इससे पहले कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। और बिलखसूस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपनी राय से ट्विटर और हमारे फेसबुक लिंक पर ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल एक इदारा है जिसको IPCC बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस, ये इदारा है, इसने एक अपनी करंटली रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, एंड पे हम पाकिस्तानी हालात और पाकिस्तानी सिचुएशन के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ये इदारा बेसिकली 1988 में मार्ज़ वजूद में आया था और इसका स्कोप ये है कि ये फिज़िकल एंड साइंटिफिक ग्राउंड के ऊपर अपनी रिसर्च स्टडी पेश करता है। और ये रिसर्च स्टडी ये इदारा 5 से 8 साल के दौरान एक मरतबा पेश करता है। अभी जो रिसेंटली इनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इस इदारे ने की है, IPCC ने, ये इनकी 6ठी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट इन्होंने अपनी पब्लिश की है। और बेसिकली इस इदारे की जो फाइंडिंग है ये बहुत अथेंटिकेटेड हैं। उसकी एक रीज़न है कि इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज से तल्लक रखने वाले सैकड़ों साइंटिस्ट इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर ये एक दिन का काम नहीं होता, वो देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं, बारिशें हो रही हैं, बारिशें किस स्पीड के साथ हो रही हैं, किस इंटरवल के साथ हो रही हैं, क्या इनके अंदर कोई सीक्वेंस पाया जाता है या इनके अंदर कोई चेंजिंग आ रही है। इसी तरह समंदर के अंदर पानी का लेवल क्यों हाई हो रहा है, इसके अलावा और बहुत से पहलू, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल क्यों कम हो रहा है, दुनिया के अंदर दरख्त क्यों कम हो रहे हैं, नेशंस ममालिक इसके साथ कैसे बीट कर सकते हैं, इस पहलू पे अपनी ये स्टडी कंप्लीट करते हैं। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इन साइंटिस्ट का पैनल बैठ के उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग करके उसकी आउटकम दे दी। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया है कि ये इदारा 1988 के अंदर मार्ज़ वजूद में आया था, मगर इनकी रिपोर्ट पब्लिश जो होती है ये हर 5 से 8 साल के वक्फे के दौरान होती है। इसका एक आप इस तरीके से समझ लें, ये साइंटिस्ट जो इस पैनल का हिस्सा होते हैं ये 5 से 8 साल लगातार मेहनत करते हैं, वो स्टडी करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट एलिमेंट जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के अंदर, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर आने वाले चैलेंजेस को वो इन डीपली स्टडी करते हैं। डीपली स्टडी करने के बाद फिर ये आपस में मिल बैठते हैं। जब मिल बैठते हैं फिर उसकी एक आउटकम हर साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी की होती है, वो उसकी फिर एक आउटकम बाहर आती है। इस आउटकम के ऊपर इसलिए मैंने कहा है कि ये एक अथेंटिकेटेड आउटकम है, बिकॉज इसकी वजह इसमें सैकड़ों साइंटिस्ट, डिफरेंट दुनिया के ममालिक, डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट रिसर्च सेंटर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन के इस रिपोर्ट की जो आउटकम्स हैं ये क्या हैं। सबसे पहली जो बड़ी चैलेंजिंग बात इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है वो साइंटिस्ट ने ये कही है, साइंसदानों ने, कि दुनिया के पास वक्त बहुत कम रह गया है इन इन्वायरमेंटल चेंजिंग के साथ मीट करने के लिए, इनको बीट करने के लिए। उनके कहने का मकसद क्या था कि अगर हमने बरवक्त एक्शन ना लिया, वो इकदामात बरवक्त ना किए जिनसे हम अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं, तो दुनिया के पास फिर करने के लिए कुछ नहीं बच जाएगा। जब वो एक ख़ास किस्म की बाउंड्रीज
وہ کلائمیٹ کراس کر جائے گی پھر آپ کو بہت بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی۔ ابھی وقت ہے دنیا کے ممالک، پولیٹیشینز، ادارے، یو این او یہ اس پہ اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت پہلے بہت سا نقصان کر چکے ہیں اس کا، مگر وہ نقصان کی تلافی ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں اگر چاہیں، ورنہ اس کے بعد حالات اور اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے پھر اگر اقوام عالم مل کے اس کی تلافی کرنا بھی چاہیں تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی اس کے اندر ڈینجرس قسم کی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ اور جن کنٹریز کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وداؤٹ اینی ڈسکریشن وہ ڈیولپڈ کنٹری ہیں، وہ نہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، سارے اس تبدیلی سے متاثر ہو رہے ہیں اور سب کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ غریب ممالک اس سے متاثر زیادہ ہو رہے ہیں اور ایڈوانسڈ کنٹریز سے کم متاثر ہو رہے ہیں۔ بہت سے غریب ممالک بھی ایسے ہیں جن کے اندر آب و ہوا بڑی اچھی ہے، اور بہت سے ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں جن کے اندر آب و ہوا بہت پیلوٹڈ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی ایک کنٹری یا ایک نیشن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ رپورٹ ہم ایک ایسے ٹائم پیریڈ کے اندر پبلش کر رہے ہیں جب آپ اس کو ایز اے ٹوٹیلٹی ہمیں لینا چاہیے کہ پوری دنیا اس کے اندر انوالو ہے اور یہ پوری ورلڈ وائڈ مسئلہ ہے۔ تب انہوں نے اقوام متحدہ کو اور دنیا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں اور پولیٹیشین ہیں ان کو ایڈریس کیا کہ دنیا اس بارے میں ہوش کے ناخن لے، اور انڈیویجول کے اوپر بھی انہوں نے ایک ذمہ داری عائد کی ہے، وہ بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کیا ایسا اور یہ الفاظ انہوں نے کیوں استعمال کیے؟ یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ایکو سسٹم ہے یہ آنے والے دنوں میں اس کو بچانے کے لیے بہت بڑا کام کرنا پڑے گا۔ ایکو سسٹم کو آپ سمجھ لیں، جو لیونگ آرگنزمز دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں ان کا جو یا سپیشیز ہیں ان کا جو رہن سہن، ڈنگ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، وہ کس ماحول میں رہتے ہیں، کس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، کیسے کھاتے پیتے ہیں، ان کے اطوار کیا ہے، زندگی گزارنے کی عادات کیا ہیں، یہ سارا کچھ اس میں میٹر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بہت سی سپیشیز کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن کے طور پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان جو انوائرمنٹ پلوٹیڈ ہوتی جا رہی ہے ہماری دن بدن، اس کے اندر سب سے بڑا تیسری جو چیز ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہے۔ انہوں نے کہا کاربن ڈائی آکسائڈ پچھلے 2000 سال میں اس نے انوائرمنٹ کو اتنا افیکٹ نہیں کیا جتنا ان سالوں کے اندر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 افیکٹ کر چکی ہے۔ اور ان کے افیکٹ ہونے سے کیا ہو رہا ہے کہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے آپ کا، اور اس کے بڑھنے کا کوئی سیکوینس نہیں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ سمندروں کے اندر پانی کا لیول ہائی ہو رہا ہے اور جو بارشیں ہونے کا پیٹرن تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ میں نے بیسیکلی تو یہ 4 پوائنٹ بنتے ہیں، لیکن میں نے اپنے ایک پوائنٹ کے اندر ڈسکس کیا درجہ حرارت کیسے بڑھ رہا ہے۔ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں جس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، اور میں پاکستانی نیشن سے ایڈریس کر رہا ہوں، کہ اپنے ملک میں دیکھیں کہ درجہ حرارت کس سپیڈ کے ساتھ اب بڑھ رہا ہے۔ سردیوں کا موسم شارٹ ہو رہا ہے، سکیز ہو رہا ہے، اور گرمیوں کا دورانیہ بھی بڑھ۔ جب گرمی کی شدت بڑھے گی، دوسری چیز جو ریلیٹ ہے، تو جتنے بھی گلیشیئرز ہیں یہ پگھلیں گے۔ جب گلیشیئر پگھلتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی سمندروں کے اندر جو پانی کی سطح یہ اپ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے اس رپورٹ کے اندر آنے والے سالوں میں سمندروں کے اندر پانی کی سطح 2 میٹر تک اپ ہو سکتی ہے۔ تیسری جو اسی پوائنٹ کے اندر میں نے چیز آپ سے بتائی، شیئر کی، وہ یہ ہے کہ بارشوں کا پیٹرن تبدیل ہو رہا ہے، کہ بارشیں یا تو ہوں گی نہیں یا اچانک ہوں گی، اور جو اچانک ہونے والی بارشیں ہیں وہ اتنی سپیڈ میں ہوں گی تو ان کی تباہ کاریاں پھر ہوں گی۔ اس کی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں، آپ کے کنٹری کے اندر ایک ایگزامپل میں ریلیٹ کر دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر پچھلے دنوں میں جو بارش کی وجہ سے تباہی ہوئی، جس کو کسی نے کلاؤڈ بلاسٹنگ، کسی نے کچھ نام دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ بارشیں ہونے کا پیٹرن تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ جو اس رپورٹ کے اندر ڈسکس کیا وہ ہے ریٹ آف چینج از ایکسیلریٹنگ ایوری فریکشن آف ڈگری، کہ جو ماحول کو ایکسیلریٹ کر رہی ہے چیز، کہ اگر آپ کا ٹیمپریچر 1 ڈگری کا کچھ فریکشن، کچھ حصہ بھی بڑھتا ہے، تو اب حالات اس کنڈیشن پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ آب و ہوا پہ
وہ آپ کی انوائرمنٹ پہ، وہ آپ کے موسم پہ بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے۔ پچھلی رپورٹ جو انہوں نے 2013 کے اندر دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ چینج جو ہے ٹیمپریچر کی یہ اپ ٹو 0.5 ڈگری سے 2 ڈگری تک ہے، مگر اب اس کا لیول بھی چینج ہو چکا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 0.5 ڈگری سے اپ ٹو 3 ڈگری تک چینج ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ میں نے اس پوری رپورٹ کو آپ کہہ لیں کہ شارٹ کر کے پڑھ کے ڈسکس آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ڈسکس کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک الارمنگ سچویشن دی ہے کہ یہ دنیا کے کسی ایک کنٹری کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا، کسی ایک نیشن کو ایڈریس نہیں کیا، کسی ایک قوم کو ایڈریس نہیں کیا، انہوں نے دنیا کو ایڈریس کیا ہے اور کہا کہ یہ دنیا کے سیاستدانوں کے لیے ایک آخری میسج ہے۔ آخری میسج انہوں نے کیوں کہا کہ ڈیفینیٹلی میکسیمم کنٹریز کے اندر ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی کے اندر جو حل نکالنا ہے کسی بھی مسئلے کا یہ جمہوری طاقتیں نکالتی ہیں، عوامی لیڈر نکالتے ہیں، پارلیمنٹ نکالتی ہے، سینٹ نکالتے ہیں، عوام کے ریپرزنٹیٹیو نکالتے ہیں۔ ادروائز انہوں نے کہا کہ اگر یہ عوام کے ریپرزنٹیٹیو اور پولیٹیشین اس کا حل نہیں نکالتے تو نیکسٹ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے، پھر عدالت پر کوئی ایکشن نہیں لیتے، پھر عدالتیں اپنے ڈیسیژن سنائیں، لوگ کورٹس کا، عام شہری کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ فلاں فیکٹری کی وجہ سے ہماری انوائرمنٹ پلیوٹ ہو رہی ہے، فلاں جگہ پہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ لکڑی کا ناجائز کاروبار ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے نیدرلینڈ کی ایک ایگزامپل بھی کوٹ کی کہ نیدرلینڈ کے اندر جو وہاں کے مقامی لیڈر، وہاں کی پارلیمنٹ، وہاں کی ڈیموکریسی وہ اس چیز پہ ایکشن نہیں لے رہی تھی، عام شہری اٹھے، انہوں نے جا کے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عدالتوں نے بڑے سٹرونگ قسم کے ڈیسیژن اس کے اوپر دیے۔ اب یہ اس پوری رپورٹ کو میں نے ایک کمپریہنسو شیپ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آئیں پاکستان کے اوپر۔ ایک تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ پچھلے جتنے بھی دور حکومت گزرے ہیں ان کی نسبت عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے انوائرمنٹ کے اوپر اپنی بساط کے مطابق اور اس سے بلکہ یوں کہنا چاہیے بڑھ کے کام کیا ہے۔ آج بھی وہ لاہور کے جو ان کا وزٹ ہے چل رہا ہے، ادھر پھر ایک وہ جنگل کا افتتاح کر کے آئے ہیں، ایک پورا سسٹم ہے درخت لگانے کا۔ پھر مختلف سٹیز کے اندر یہ 14 اگست کا جو ہمارا ایک انڈیپینڈنس ڈے ہے، قیام پاکستان کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی ادھر سے شجرکاری مہم بھی شروع ہو جاتی ہے، اس کو ریلیٹ کر کے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے۔ پھر مری کے اندر جو ٹمبر مافیا تھا یہ شمالی علاقہ جات کے اندر، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بڑے سخت ایکشن لیے ہیں۔ مگر اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگلی نسلوں کا فیوچر سیو کرنے کے لیے، اپنے ماحول کو انسان دوست بنانے کے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جانور دوست بھی، اس سے چرند پرند ہر چیز متاثر ہوتی ہے، صرف انسان متاثر نہیں ہوتے، بڑی ساری سٹرگل کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میرا پاکستانی قوم کو یہ ایک میسج ہے کہ یہ جو ہمارا اگست کا مہینہ ہے، قیام پاکستان کا مہینہ ہے، اس میں ہر شہری کم از کم اپنا ایک پودا تو ضرور لگائے اور دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب دے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ماحول کو گندا کر رہے ہیں، آلودہ کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کرے، علاقائی طور پہ کمپینیں چلائیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اپنی مزید کسی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو کچرا ہے، پولیتھین ریپرز، کچرے کے ڈھیر، اور خاص کر بگ سٹیز کا، ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، ان کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک پاکستان میں اس کی یوٹیلائزیشن شروع نہیں ہوئی، لیکن یورپین کنٹریز کے اندر اس کی بھی یوٹیلائزیشن شروع ہو چکی ہے، اور وہ کس طرح ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔